बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और मैं हूं आपकी मेज़बान सना कादिर। नाज़रीन, आज हम आपके साथ यहां मौजूद है और क्योंकि आप सबने आज के दिन जब आप उठे होंगे तो आपने आज की तारीख ज़रूर देखी होगी। आज है 3 मार्च। ये तारीख आपने देखी होगी और इनमें से बहुत सारे ऐसे अफराद होंगे जो जानते हैं कि आज के दिन क्या है, लेकिन बहुत सारे अफसोस के साथ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं जानते कि आज के दिन क्या है। 3 मार्च जो है वो पूरी दुनिया में उन लोगों के लिए मनाया जाता है जो हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे आसपास मौजूद हैं, लेकिन वो हमसे ज़्यादा कहीं ना कहीं थोड़े ज़्यादा स्पेशल होते हैं क्योंकि उनमें जो है वो क़ुव्वत समात की थोड़ी महरूमी होती है और वो सुनने की सलाहियत नहीं रखते हैं। इसमें हमारा फ़र्ज़ क्या है? माशरे में ऐसे लोग भी मौजूद हैं और अफसोस के साथ ऐसे लोगों के लिए हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने क्या इक़दामात किए हैं और क्या इक़दामात नहीं किए हैं, आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब ऐसे अफराद हमारे साथ मौजूद हैं तो उनको किस तरह ट्रीटमेंट उनका किया जाता है, क्योंकि ऐसा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है जब आप कुछ सुनने की सलाहियत नहीं रखते, जब आपकी क़ुव्वत समात मुतासिर हो तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि इंसान जो है वो अंदर ही अंदर एहसास कमतरी का भी शिकार हो जाता है और साथ में वो इंसान जो है कहीं ना कहीं नफ्सियाती जो बीमारियां होती है उनमें भी वो मुब्तला होता है। आज हम जो है वो अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए ना सिर्फ उन लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे बल्कि हम अवेयरनेस देंगे, क्योंकि इस दिन को मनाने का बेसिकली जो मकसद है वो ये है कि आप इस दिन में किस तरह लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को किस तरह आगाही फराहम कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसे हमारे दरमियान लोग मौजूद हैं जो कि क़ुव्वत समात से महरूम हैं या उनको कोई उनकी ऐसा होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो क़ुव्वत समात से महरूम नहीं होते लेकिन उनकी सुनने की सलाहियत जो होती है वो हमसे ज़्यादा कमज़ोर होती है। जिस तरह हम सुन रहे होते हैं लेकिन वो नहीं सुन पाते। तो आज हम अपने प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या चीज़ें करनी चाहिए कि आप घर पे बैठकर भी अपनी क़ुव्वत समात को जो है वो चेक कर सकते हैं और आप ऐसी कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप अपनी क़ुव्वत समात को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट से बच सकते हैं। हमारे साथ जो है वो डॉक्टर शाहिद अख्तर जो है वो मौजूद है हमारे साथ, ऑडियोलॉजिस्ट है ये। उनको वेलकम करेंगे, इंतजार नहीं करवाएं, उनको आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि मैंने अभी अपने टॉपिक में भी आज बताया कि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आज हम वर्ल्ड ऑडियोलॉजिस्ट डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपकी बहुत सारी खिदमात रही हैं, आपकी रही हैं, आपकी वाइफ की भी बहुत सारी खिदमात रही है। तो किस तरह से सबसे बेसिक जो सवाल है वो ये है कि हमारे मुल्क में जो है वो बहुत तेज़ी से अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क़ुव्वत समात से महरूम होते जा रहे हैं। क्या वजह है उसकी? सना, पहले तो मैं वजाहत कर दूं कि मैं डॉक्टर नहीं, ऑडियोलॉजिस्ट हूँ। दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो समात के मसाइल जन्म ले रहे हैं इसकी एक वजह उम्र, शोर और गैर ज़रूरी अपने कानों को साफ़ करने की कोशिश करना। अच्छा, अगर हम अपने कानों को खुद ही साफ़ करने की कोशिश करते हैं तो ज़रा सा आमतौर पे गाड़ी की चाबी से आप देख रहे होते हैं कान साफ़ कर रहे होते हैं, माचिस की तिली से कर रहे होते हैं, हमारे गांव देहात में ख़वातीन बालपिन से कर रही होती हैं, शहरों में लोग कॉटन बड इस्तेमाल करते हैं। तो इसके इस्तेमाल से कान में इन्फेक्शन भी हो जाता है और इसके अलावा एयर ड्रम जो है कान का पर्दा वो भी मुतासिर होता है या डैमेज हो जाता है। सही। जब ये मसाइल जन्म लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी समात मुतासिर होना शुरू हो जाती है। एक वजह तो ये हो गई। दूसरी वजह शोर, गैर ज़रूरी गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न, जनरेटर और इसके अलावा हमारे माहौल में जो शोर मौजूद है, लाउड जो है म्यूज़िक बजाना या हम तकरीबें चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो उनमें बेजा हम उसका लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमारी हेयरिंग को डैमेज करता है। तीसरा उम्र, जब हम बूढ़े होते हैं तो जिस तरह हमारी बॉडी के तमाम आर्गन कमज़ोर होते हैं इसी तरह हमारी समात भी मुतासिर हो जाती है। इसके अलावा चौथी चीज़ ये है एक्सीडेंटल, कि खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो और उसकी वजह से समात चली जाए या फिर पैदाइशी तौर पे या फिर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से समात मुतासिर हो जाती है। ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से दुनिया भर में समात मुतासिर होती है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में माहौलियात और इस शोबे में अवेयरनेस ज़्यादा है नहीं है
جس کی وجہ سے لوگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. ابھی اگر بات کریں تو پاکستان میں کیونکہ آپ کے پاس تو ڈیلی جو ہے بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں تو دن بدن ایسے پیشنٹس کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. سب سے بڑی بات تو وہ بڑھتی جا رہی ہے لیکن ڈاکٹرز کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے اور بہت کم ہے. تو اگر ایک اندازے کے مطابق نوٹ کریں کہ ابھی یہاں پر جو ہے وہ کس حد تک آڈیولوجسٹ کی کمی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں پاکستان کی بات تو ہم اگر کریں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گی. اگر ہم صرف کراچی میں رہتے ہیں، کراچی کا اندازہ کریں تو کراچی میں اس وقت کم از کم 5000 آڈیولوجسٹ کی ضرورت ہے. اور باقاعدہ جو آڈیولوجسٹ کام کر رہے ہیں پڑھے لکھے کراچی میں، ان کی تعداد 50 بھی نہیں ہے. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس شعبے میں لوگوں کو اسکالرشپ دی جائے، گورنمنٹ سیکٹر سے اس شعبے میں قرضے دیے جائیں تاکہ جن لوگوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے کراچی یونیورسٹی سے وہ آسانی سے پریکٹس شروع کریں. اس کے علاوہ ٹریننگ کے انتظامات ہونے چاہیے جو بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اس کے لیے سیمینار اور ورکشاپس منعقد ہونے چاہیے. صرف ایک دن منانا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اسی کی وجہ سے تاج ویلفیئر ٹرسٹ 2021 کو پاکستان میں سماعت کا سال منا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم مختلف کیمپ بھی کر رہے ہیں، ورکشاپس بھی کر رہے ہیں. اور مارچ کے اس مہینے میں کراچی میں جتنے بھی عیسیٰ لیب کے آؤٹ لیٹس ہیں ہم سب جگہ کیمپ لگانے جا رہے ہیں. عید کے بعد جتنے بھی الخدمت کے سینٹرز ہیں وہاں سب جگہ کیمپ لگانے جا رہے ہیں. اور ابھی 2-3 دن پہلے ہم گوادر سے بھی کیمپ کر کے آئے. تو الحمدللہ پورے پاکستان میں جو ہے ہم کیمپ کر رہے ہیں، اور اس میں روٹری کلب بے ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے. واو، دیٹس ریئلی امیزنگ. اچھا، سب سے بڑا سوال جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس یہ پیشنٹس آتے ہیں جو قوت سماعت سے محروم ہوتے ہیں تو کس طرح کمیونیکیٹ، کس حد تک مشکل ہوتا ہے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا؟ تو کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ بالکل بھی مشکل نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جب پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ان کے اٹینڈنٹ آتے ہیں اور وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارے پیشنٹ ہیں، اور یہ یا تو بالکل نہیں سنتے یا کم سنتے ہیں. اگر وہ کم سنتے ہیں تو ہم ان کی اسسمنٹ کرنے کے بعد ان کو ہیرنگ ایڈ ٹرائل کے طور پہ ان سے بات کرنے کے لگاتے ہیں. جب ہم ہیرنگ اسسمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کو کتنے پاور کا ہیرنگ ایڈ لگا کے ان سے بات کی جا سکتی ہے. تو ہم اس پاور کا ہیرنگ ایڈ یا اس لیول کا ہیرنگ ایڈ ان سے لگا کے کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں. اور جو لوگ بالکل نہیں سنتے ان سے ہم جو اشاروں کی زبان جسے سائن لینگویج کہا جاتا ہے اس میں ان سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ الحمدللہ جو لوگ نہیں سن رہے ہوتے وہ اپنی بات سمجھتے بھی ہیں اور دوسروں کو سمجھانے کی صلاحیت بھی اللہ کی طرف سے رکھتے ہیں. اچھا، بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ابھی شو سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی ہم اسی حوالے سے بات کر رہے تھے کہ لوگ جو ہے وہ جن کی قوت سماعت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے یا قوت سماعت سے وہ محروم ہوتے ہیں تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ان میں نفسیاتی بیماریاں جو ہے وہ بھی جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ وہ قوت سماعت سے محروم ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے نفسیاتی بیماریاں بھی ان میں جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں؟ دیکھیے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جو لوگ بالکل نہیں سنتے ان کو وہ جو ان کا حق ہے وہ جائز حق ان کو نہیں دیا جاتا. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جن میں سماعت کے کمی کے مسائل ہوتے ہیں، نفسیاتی امراض میں وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جو پہلے تو نارمل سن رہے ہوتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ کسی بھی وجہ سے ان کی سماعت کم ہونا شروع ہو جائے. کیونکہ جب وہ نارمل سن چکے ہوتے ہیں تو وہ سماعت کو انجوائے کر چکے ہوتے ہیں، اور جب وہ اس طرح نہیں سنتے اور پھر لوگ ان سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے یا لوگوں کی ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ کسی تقریب میں جاتے ہیں، ان میں سے جو بزرگ یا بچے یا بڑے کم سن رہے ہوتے ہیں وہ گفتگو میں شامل نہیں ہوتے ہیں. جب وہ گفتگو میں شامل نہیں ہوتے تو بیسیکلی سب لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تھوڑا سا احساسی کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں تو غصہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا، انہیں بھولنے کی عادت پڑ جائے گی، اور آہستہ آہستہ وہ لوگوں سے اپنے آپ دور ہونا شروع ہو جائیں گے. وہ کسی تقریب میں جانا پسند نہیں کریں گے. تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ آئسولیشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر دوسری بیماریاں ان کو لگنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، زیادہ تر ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ کیونکہ ایسے مریضوں کو جب آپ کے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں تو ان کو موٹیویٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس حوالے سے کس طرح آپ لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں ان کو؟ کیونکہ سب سے بڑی بات کہتے ہیں نا کہ انسان علاج وہی ممکن ہوتا ہے جس میں آدھا علاج تو انسان اپنا خود کا کر لیتا ہے. اگر آپ اسے اس کی کاؤنسلنگ کریں، اسے موٹیویٹ کریں اس کی زندگی کے حوالے سے تو آدھا پیشنٹ تو وہیں پر ٹھیک ہو جاتا ہے. تو کس طرح سے آپ انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں؟ ثنا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. دیکھیے عام طور پہ سماعت کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے، ہم اور آپ یا جو ناظرین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں جب وہ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں گے تو اگر کسی کے سر میں درد ہوگا
تو بتا دے گا جی سر میں درد ہو رہا ہے، باڈی کے کسی اور حصے میں درد ہوگا تو بتا دیں گے، بلڈ پریشر ہوگا تو بتا دیں گے۔ سماج کی نشاندہی ہمیشہ دوسرے کرتے ہیں، امی آپ کم سن رہی ہیں، یس ابو آپ کم سن رہے ہیں، بھائی یار آپ کو آواز نہیں آ رہی شاید، تو وہ ڈینائل پوزیشن میں نہیں میرے کان صحیح ہیں۔ آج تک بہت کم لوگ ایسے ہیں جو یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جی میرے کان خراب ہے اور میں چیک کروانے چلتا ہوں۔ ترقی یافتہ ممالک میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سماعت کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ اسکول گوئنگ ہوتے ہیں تو ہر سال باقاعدگی سے ان کی سماعت کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور لوگوں میں اویئرنیس آ چکی ہوتی ہے، لوگ سماعت کے ٹیسٹ باقاعدگی سے کروا رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم انگلینڈ پڑھنے گئے تو وہاں ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا جی دیکھیں پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ سماعت کا ٹیسٹ پیدا ہوتے ہی ہونا چاہیے، اور ہمارے ہاں تو سب سے پہلے ہوتا ہے۔ تو اللہ میرے ایک بات ذہن میں ڈالی کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں جب بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے تو بیسکلی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینی فوائد تو علماء کرام بتائیں گے جو بھی اس کے فوائد ہوئے، لیکن بچہ دو خوف لے کے دنیا میں آتا ہے جی، ایک گرنے کا، اب جب بھی بچے کو گرانے کی کوشش کریں گے بچہ اپنے آپ کو سمیٹ لے گا، یا بچے کے سامنے آپ شور کریں گے تو بچہ آئی بلنگ کرے گا، کہیں نہ کہیں فیشل ایکسپریشن دے گا۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے کے کان میں اذان دیتے ہوں گے تو ان کے فیشل ایکسپریشن بھی دیکھتے ہوں گے، اور دوسرے کان میں اقامت۔ تو اگر ہمارے یہاں یہ سسٹم رائج ہو جائے کہ ہم جب بچے کو اس کے کان میں اذان دی جا رہی ہو اس کی ایک ویڈیو بنا لیں، اچھا، اور اور وہ ویڈیو آپ ہم سے شیئر کر لیں یا آپ کے علاقے میں جو پڑھے لکھے آڈیولوجسٹ ہوں ان سے شیئر کر لیں، تو ہمیں شروع میں ڈیٹیکٹ ہو جائے گا، ہم اندازہ کر سکیں گے کہ آیا اس بچے کی سماعت کیسی ہے۔ ویسے تو اس کی باقاعدہ اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اسکریننگ ہوتی ہے، جو ہمارے یہاں پاکستان میں بہت ہی کم ادارے ہیں جو کر رہے ہیں، نہ ہونے کے برابر۔ یہ میسیج تو ان لوگوں کے لیے ہے جو گھروں میں، ہاسپٹل میں یا گاؤں میں رہتے ہیں، وہ اپنے بچے کی جب اس کے کان میں اذان تو الحمدللہ ہر مسلمان کے گھر میں دی جاتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اگر یہ کر لیں تو ایک طرح سے ہیئرنگ اسکریننگ ہو جائے گی، اور ہم ان بچوں کو شناخت کر سکیں گے جو پیدائشی طور پہ کم نہیں سنتے یا کم سنتے ہیں۔ اچھا، دوسرا اسکریننگ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آج کل ہر گھر میں موبائل فون ہے، آپ اپنے بچے کو موبائل فون کا والیوم کم کر کے ان سے دوسرے کمرے میں جا کے بات کریں اور سوال کریں کوئی بھی، اگر وہ آپ کے سوال کا جواب ایک کان میں لگا کے صحیح دے رہے ہیں تو پھر دوسرے کان کو چیک کریں، اگر دوسرے کان سے بھی آپ کو صحیح جواب دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے الحمدللہ آپ کے بچے کی سماعت بہتر ہے۔ اگر آپ کے پاس کہیں سے اسسمنٹ کروانے کا طریقہ نہیں ہے تو وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کی ہیئرنگ اسسمنٹ آپ اس طرح کرتے رہیں کہ والیوم کم کر کے جس پہ آپ سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں بات کو، اپنے بچے سے بات کریں دوسرے کمرے سے دور سے، اور دیکھیں کہ آیا وہ آپ کے سوال کا صحیح جواب دے رہے ہیں یا غلط جواب دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں اس دوران اسسمنٹ کرنے کے دوران اور کیمپنگ کے دوران یہ اندازہ ہوا کہ بہت سارے بچے صرف ایک کان سے سنتے ہیں لیکن والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو جب وہ دوسرے کان میں موبائل فون لگائیں گے تو وہاں سے اس کو آواز نہیں آئے گی تو والدین سمجھ جائیں گے ان کو اسسمنٹ کی ضرورت ہے۔ اچھا، اسی طرح اب ہمارے پاس جو کیسز آ رہے ہیں تو ہم والدین کو ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ اگر ہمارے پاس نہیں بھی آ سکتے تو آپ اس طرح اپنے بچوں کے اسسمنٹ کرتے ہیں۔ یہی سوال میں بھی آپ سے کرنے والی تھی کہ بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں، لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آخر کس طرح سے ہم گھر میں جو ہے وہ اپنی ہیئرنگ ٹیسٹ کر سکیں، تو یہ بہت اچھا جواب جو ہے وہ ہمیں ڈاکٹر شاہد نے بتایا کہ آپ جو ہے وہ موبائل فون کے ذریعے جو ہے بہت آسانی سے اپنی ہیئرنگ ٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کے دونوں کانوں میں سے جو ہے وہ کون سا کان آپ کا جو ہے وہ متاثر ہے یا نہیں ہے۔ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ آج کل ہمارے یہاں پر جو ہے وہ سب سے ضروری ہوتا ہے، ہمارے یہاں پر جتنی عوام ہے وہ یہ ہے کہ گوگل بابا کی بہت سہارا لیتے ہیں، ہم اس پہ ضرور بات کریں گے۔ یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، تو آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح۔ ویلکم بیک ناظرین، اور یہاں آپ کو بتائیں کہ جانے سے پہلے جو ہے بریک پر جانے سے پہلے ہم بہت زبردست بات کر رہے تھے، آڈیولوجسٹ ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں، ڈاکٹر شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ایک بار پھر ویلکم کریں گے۔ ہماری بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب کے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ خود اپنے ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور کسی ڈاکٹر کے پاس وہ نہیں جاتے، کیونکہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک روایت بنی ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں گوگل بابا۔ تو آج کل یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو جو بھی پرابلم ہے، تھوڑی سی بھی اتنی سی بھی پرابلم ہوتی ہے تو لوگ سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ گوگل پر سرچ کرتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے یہ بیماری کیا ہے تو وہ خود ہی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں یہ بیماری یہ ہے، اور دوسرا جو ہے کہتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا۔ تو جب اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں وہ سرچ کرتے ہیں اور خود سے سیلف میڈیکیشن شروع کر دیتے ہیں، کس حد تک وہ خطرناک ہے؟ دیکھیے، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیلف میڈیکیشن کے لیے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بازار سے ہیئرنگ ایڈ پرچیز کرتے ہیں۔ اچھا، ہیئرنگ ایڈ کے سلیکشن میں، ہیئرنگ ایڈ کے فٹنگ میں پی ایچ ڈی ہوتی ہے۔ ہیئرنگ ایڈ کا سلیکشن
اور ہیرنگ ایڈ فٹنگ بغیر آڈیولوجسٹ کے انتہائی خطرناک ہے. جو لوگ بازار سے ہیرنگ ایڈ پرچیز کر لیتے ہیں اور اس کو اپنے کان میں لگاتے ہیں تو ان کے کان میں شور آتا ہے. وہ شور مزید ان کی ہیرنگ ڈیمیج کرتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ پرفاؤنڈ لیول تک چلے جائیں تو پھر اعلیٰ سماعت بھی کام نہیں کرتے. تو کان کے ساتھ بالکل بھی ہمیں اس طرح کا کوئی رویہ نہ رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ جب بھی ہیرنگ ڈیوائس لگوانی ہو، اسسمنٹ کروانا ہو تو کسی پڑھے لکھے آڈیولوجسٹ کے پاس جائیں بے شک، اور ان سے اپنی سماعت، اس لیے کہ کان جو ہے دماغ کے بعد سب سے زیادہ نازک حصہ ہے. بالکل. اگر خدا نخواستہ ایک دفعہ ہماری سماعت ضائع ہو گئی تو دوبارہ ریسٹور ہونا کم از کم بہت ہی مشکل ہے، بہت مشکل ہے. یہ سب سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے جو گھر میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. آپ کی فیملی میں ضرور کوئی ایسا انسان ہوگا جو کہ کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں سے متاثر ہوگا. تو برائے مہربانی آپ لوگوں سے ہمیشہ میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کسی چیز کو اگنور نہ کیا کریں. سب سے بڑی بات ہوتی ہے بیماری وہیں سے شروع ہوتی ہے جب آپ اسے اگنور کرنا شروع کر لیتے ہیں. اگر تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے، آج میرے کان میں درد ہو رہا ہے تو میں اسے اگنور کروں گی، یا کوئی دوائی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کوئی بھی دوائی اپنی طرف سے ڈال دو کہ بھائی یہ کان کے درد کی بیماری کی دوائی ہے تو میں نے یہ ڈال دینی ہے، کل تک میں تو ٹھیک ہو جاؤں گا. یا یہ پتہ نہیں کہ پین کلر ہے تو میں نے یہ بنا تحقیق کیے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن ہاں میرے ماموں نے یہ کھائی تھی تو میں بھی یہ کھا لوں گا. تو یہ کائنڈلی ہمارے یہاں پر جو یہ رواج ایک قائم ہوا ہوا ہے نا کہ آپ لوگوں نے بنا ایک دوسرے کی میڈیسن جو کھاتے ہیں آپ لوگ، کائنڈلی وہ آپ لوگ نہ کھائیں کیونکہ سب سے زیادہ خطرناک یہی ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہماری بات ہو رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ جو گھر میں لوگ موجود ہیں وہ اپنا ہیئرنگ ٹیسٹ جو ہے موبائل کے ذریعے کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلے بڑے جو ہیں وہ تو کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بات کرنا سیکھ جاتے ہیں، لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے بات نہیں کر سکتے ٹھیک سے، اور ان کو تو اگر کوئی پیغام بھی دو تو وہ سمجھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو وہ کس طرح سے ان کا جو ہے وہ ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ سنا یہ بہت اچھا سوال ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ایسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ عام طور پہ لیٹے ہوتے ہیں، کسی بھی جگہ جہاں لیٹے ہوں ان کے دائیں یا بائیں موبائل فون رکھا جائے اور اس کا والیوم فل کر کے اس کو ڈائل کیا جائے دوسرے موبائل سے. تو اس میں جو بیل جنریٹ ہوگی جب وہ بچے کے کان میں جائے گی تو بچہ فیشل ایکسپریشن دے گا، آئی بلنک کرے گا یا کوئی نہ کوئی، یا روئے گا بچہ. تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ بچہ سن رہا ہے تو یہ رسپانس دے رہا ہے بچہ. اچھا، اسی طرح پھر دوسرے کان کی طرف کر لی جائے. اور اگر جن لوگوں کے پاس گاؤں دیہات میں فون بھی نہ ہو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ بچے کے قریب کھڑے ہو کے ایک چمچ سے پلیٹ کو ہٹ کریں، اسٹیل کے پلیٹ کو اسٹیل کے چمچ سے ہٹ کریں گے تو ایک ساؤنڈ جنریٹ ہوگا، اس ساؤنڈ پہ بھی بچہ رسپانس دے گا. تو اس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کا بچہ جو ہے. اچھا، ضروری نہیں کہ بچہ ایک دفعہ رسپانس نہیں دے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جی بچہ نہیں سن رہا. کبھی کبھی بچوں کی اٹینشن بھی نہیں ہوتی ہے. ہماری بھی اگر اٹینشن نہ ہو جو نارمل سنتے ہیں تو ہم بھی لوگوں کی بات پہ توجہ نہیں دے پاتے. تو اس ٹیسٹ کو ہم نے گھر میں کم از کم 5 بار ٹیسٹ کرنا ہے. 5 بار کرنا ہے جی. اس کے بعد ہمیں ضرورت پڑے گی کسی آڈیولوجسٹ سے مشورہ کر لیں. اور اگر ایسا کوئی ٹیسٹ ہے اور یہ کرنے کے بعد اگر لوگ اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور کسی آڈیولوجسٹ کو یا ہمارے ادارے میں سینڈ کر دیتے ہیں تو ہماری جو ٹیم ہے وہ لازمی ان کو آنسر دے گی. اس کے علاوہ ایک میسیج آپ کے توسط سے اور چلا جائے کہ کیونکہ 2021 کو ہم سماعت کا سال منا رہے ہیں، اس میں روٹری کلب ہمارے ساتھ ہیں. تو جن لوگوں کے گھر اعلیٰ سماعت ہیں اور وہ کسی وجہ سے استعمال نہیں ہو رہے تو وہ ہم سے رابطہ کریں. اپنے قریبی علاقوں میں ہم ہیرنگ ایڈ بینک بنائیں گے، وہ وہاں جمع کرا دیں تاکہ کسی دوسرے کے کام آ جائے. واو، دیٹس امیزنگ. کیونکہ ابھی تک ہماری ٹرسٹ جو ہے پاکستان میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی فری ہیرنگ اسسمنٹ کر چکی ہے اور 6000 سے زیادہ فری آلے لگا چکے ہیں. تو وہ آلے اگر آپ کے والدین کے ہوں، کسی دوسرے کے ہوں جو استعمال نہیں ہو رہے، وہ اگر آپ ڈونیٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ کسی دوسرے کے کام آ جائیں گے اور آپ کو اس کا اللہ پاک دونوں جہانوں میں اجر دیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ایئر ویکس کس حد تک جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگ تو زیادہ تر اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں. اچھا، آپ نے ایک اور بہت اچھا سوال کیا. وہ یہ کہ ایئر ویکس جو اللہ پاک نے بنایا ہے وہ ایک خاص سسٹم کے تحت کان میں جنریٹ ہوتا ہے اور باہر آ رہا ہوتا ہے نیچرلی. ہم میں سے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ سن رہے ہیں، اور جب وہ اپنے کان کو کبھی ایسے کرتے ہیں رات کو لیٹے ہوئے یا صبح تو ان کو ایک ہلکا سا ویکس محسوس ہوتا ہے. جی، تو اس ویکس کا خاص سسٹم ہے، وہ روٹیٹ کرتا ہوا باہر آ رہا ہوتا ہے. اللہ کا خاص سسٹم ہے. اور جو ہیلدی ویکس ہے وہ ہمارے کان میں رہ جاتا ہے. لیکن سسٹم کب متاثر ہوتا ہے؟ جب ہم کان کے اندر کوئی چیز ڈالتے ہیں تو وہ جو اس نے روٹیٹ کرتے ہوئے باہر آنا ہوتا ہے وہ پریس ہو جاتا ہے اور پھر پیچھے سے ویکس جو جنریٹ ہوتا ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کسی ENT سرجن کے پاس جانا چاہیے اور
ان سے ان کے ویکس کو ریموو کروانا چاہیے. خود ریموو کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرنی. اس کے علاوہ جو لوگ ہیئرنگ ایڈ یوزر ہوتے ہیں ان کے کان میں بھی کیونکہ ہیئرنگ ایڈ لگا ہوتا ہے اس لیے ویکس نکلنے کے جو مواقع ہیں وہ کم ہوتے ہیں, تو ویکس اندر جمع ہو رہا ہوتا ہے. ان کو بھی ہر 6 مہینے کے بعد اپنے کان کو جا کے ENT سرجن کو چیک کرا لیں اور اگر ویکس ہو تو ریموو کروا لیں. اچھا, آپ نے یہ بھی بات کہی تھی کہ ہم جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں بیسکلی اور جو آلہ ہم لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ زندگی کو بچانے کا آلہ بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں, تو وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں, عام طور پہ بیشتر لوگ یہ جانتے ہیں کہ آلہ سماعت سے سننے کے کام آتا ہے. جو لوگ نہیں سنتے یا کم سن رہے ہوتے ہیں ان کو آلہ لگاتے ہیں, وہ آپ سے کمیونیکیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن عام طور پہ جو بالکل نہیں سنتے جنہیں ہم پرفاؤنڈ ڈیف کہتے ہیں اور ان کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں, جی اس کو تو آلے سے آواز ہی نہیں آتی, تو اگر ایسے لوگوں کو ہم آلہ لگا دیں کیونکہ وہ ہمارے معاشرے میں ہیں, وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. جس طرح ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک بلائنڈ اگر کہیں روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں وائٹ کین ہوتا ہے, ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے دیکھ نہیں سکتے, وہ اپنی گاڑی سلو کر لیتے ہیں. لیکن اگر ایک ڈیف جا رہے ہوتے ہیں تو ڈیف کا ابھی تک باقاعدہ کوئی سائن نہیں ہے, ہمیں دور سے پتہ نہیں لگتا کہ یہ ڈیف ہیں یا یہ نہیں سنتے ہیں. تو جب وہ روڈ کراس کرتے ہیں یا روڈ پہ دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی گاڑی سے ان کو ہارن دیتے ہیں اور ان کو ہارن کی آواز نہیں جاتی. لہٰذا ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اپنے طور پہ کہ جب یہ قریب پہنچیں گے تو ہمیں جگہ دے دیں گے, ہماری گاڑی نکل جائے گی, لیکن کیونکہ وہ نہیں سن رہے اس لیے ہماری گاڑی سے وہ ہٹ ہو جاتے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. تو اگر وہ شخص آلہ لگا لیں یا ان کے پیرنٹس ان کو آلہ لگانے پہ موٹیویٹ کر لیں تو وہ ان ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں گے. خدا نخواستہ کہیں آگ لگ جاتی ہے اور شور ہوتا ہے تو وہ شور سے اگر ان کو آلہ لگا ہوگا تو اپنی جان بچانے کی, کہیں فائرنگ ہو جاتی ہے, بہت سارے واقعات ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں, تو جن کو آلہ لگا ہوگا وہ شور کو سن کے ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے اور اپنی جان بچا لیں گے. تو اس لیے ہم محتاط ہو جائیں گے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آلہ نہ صرف سننے کے لیے بلکہ جان بچانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور ہمیں ان لوگوں کو بھی آلے لگانے چاہیے جن کو ہم سمجھتے ہیں بالکل نہیں سن رہے اور ان کو سننے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر کسی بھی بچے کو والدین سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں سن رہے اور 6 سال کے اندر اندر اس کو آلہ لگا لیا جائے تو بچہ انشاءاللہ ہماری اور آپ کی طرح بولنے کے قابل ہو جائے گا. واو, دیٹس امیزنگ. اچھا, ایسا ٹریٹمنٹ کیونکہ آپ کے پاس اب موجود ہے بہت سارے, تو ایسا کتنا امکان ہے کہ ہم جو ہے وہ دوبارہ سے انسان کی قوت سماعت بحال ہو سکے؟ کیا ایسے ٹریٹمنٹ بھی موجود ہے؟ ہاں بالکل, ایک ڈیوائس ہوتی ہے کوکلیئر امپلانٹ. اگر کوئی بچہ پیدائشی طور پر ڈیف ہے تو آپ اس کو امپلانٹ کروا سکتے ہیں, گو کہ وہ بہت مہنگا ہے, لیکن اس وقت کراچی میں 2-3 ادارے ہیں جو فری امپلانٹ کر رہے ہیں, لیکن وہاں پریشر بہت ہے, رش بہت ہے. لیکن اگر والدین افورڈ کر سکتے ہیں تو اپنے بچوں کو امپلانٹ کروائیں, اور اگر امپلانٹ کے بعد بہترین میپنگ ہوتی ہے, بہترین اسپیچ تھراپی ہوتی ہے تو الحمدللہ ہمارا بچہ نارمل لوگوں کی طرح سننے اور بولنے کے قابل ہو جاتا ہے. اور اللہ کا انتہائی فضل و کرم ہے ہم پہ کہ ہم 2 لوگ پاکستان میں اس شعبے میں سب سے پہلے گورنمنٹ لیول پہ اور برٹش کونسل کی اسکالرشپ پہ اور انگلینڈ کی چیریٹی کی اسکالرشپ پہ یہ ٹریننگ کر کے آئے ہیں اور پاکستان میں فری کوکلیئر امپلانٹ کروانے کی ٹیم کا حصہ رہے ہیں. دیٹس ریئلی امیزنگ. اور میں یہی میری بیسٹ وشز بھی یہی ہوں گی ہمیشہ کہ آپ جو ہے مزید اور ترقی کرتے جائیں اور اسی طرح جو لوگ متاثر ہیں بیسکلی ان کی ہیلپ کرتے جائیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں پر بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں, لیکن سب سے جہاں پر مجھے لگتا ہے کہ سب سے بری چیز یہ ہے کہ ہم اگنور بہت زیادہ کرتے ہیں. آگاہی ہونی ضروری ہے. آج 3 مارچ کا جو دن ہے وہ بیسکلی ہم آج یہاں پر موجود ہیں اور ہم سیلیبریٹ بھی اس دن کو اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس شو کے ذریعے جو ہے وہ اگر ایک انسان کی بھی کہیں نہ کہیں مدد ہوتی ہے تو شاید آج ہمارا یہ شو کرنے کا جو ہمارا ارادہ ہے, یہ مقصد ہمارا جو شو کرنے کا ہے وہ پورا ہو جائے گا اگر ہمارے شو کے ذریعے ایک انسان کی بھی مدد ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بریک کا ٹائم آ گیا, اپنے سوال کو کمپلیٹ کریں گے لیکن بریک کے بعد, تو آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو جو ہے وہ ویلکم کریں گے. اور آج ہم یہاں پر موجود ہیں. آج کا ہمارا یہاں پر موجود ہونے کا مقصد, آج اس دن کو منانے کا مقصد, کیونکہ آج 3 مارچ ہے اور 3 مارچ جو ہے وہ عالمی سماعت کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے کا جو ہے یہ دن ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس بارے میں جانتے نہیں ہوں گے, اور آج کا ہمارا شو کرنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے. اس شو کے ذریعے اگر ایک بندہ بھی جو ہے وہ اگر اس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ میں سے
कोई अगर डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाहे तो आप डॉक्टर साहब से भी रब्ता कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया कि बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से खुद जो है वो घर में बैठकर अपने हेयरिंग टेस्ट कर सकते हैं, बच्चों का टेस्ट कर सकते हैं, बड़ों का टेस्ट कर सकते हैं। इसी हवाले से मज़ीद डॉक्टर साहब से भी जो है वो सवाल करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले भी हमने बात की थी, डिस्कस की थी कि एयर वैक्स जो होता है वो कितना ज़्यादा ख़तरनाक होता है, जो सेल्फ मेडिकेशन हम कर रहे होते हैं वो किस हद तक ख़तरनाक होती है। तो आगे भी जुड़े रहिए क्योंकि आगे भी मज़ीद आपको आज के शो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो आज आपको मिलेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि किस तरह से हमारे दरमियान अगर हमारे फ्रेंड्स हो या फैमिली में कोई अगर ऐसा मतलब मुतासिर हो जिसकी क़ुव्वत समाज जो है वो बेहतर नहीं है, या तो पूरा ही वो क़ुव्वत समाज से महरूम है या उसकी बेहतर बन सकती है, तो हम किस तरह से उसकी मदद कर सकते हैं? हम इस तरह से मदद कर सकते हैं कि उनको किसी ऑडियोलॉजिस्ट के पास ले जाएं या हमारी ट्रस्ट से रब्ता कर लें, हमारे इदारे से रब्ता कर लें, तो हम उनकी इंशाल्लाह भरपूर मदद करेंगे। सबसे पहले उनकी असेसमेंट होगी। अगर वो मेडिसिन से ठीक हो सकते होंगे तो उनको एडवाइस कर दिया जाएगा जी आप दवा ले लें, या सर्जरी से आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर सर्जरी और मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकते तो फिर इनको हेयरिंग एड तजवीज़ किया जाएगा। और जो ज़कात के मुस्तहिक 60 साल से ज़्यादा अफराद हैं, उम्र के ज़्यादा अफराद हैं, उनको हमारी ट्रस्ट फ्री हेयरिंग एड लगाने की कोशिश करती है। इसमें हमारे साथ 2011 से हमने ये काम करना शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जब इंग्लैंड से पढ़ के आए थे तो ब्रिगेडियर मुजफ्फर साहब, आजकल एडमिरल तनवीर अहमद साहब, हनीफ भाई रोटरी क्लब के, इन्होंने हमें सपोर्ट किया। उन्होंने कहा जी पूरे साल हम ताज वेलफेयर ट्रस्ट के साथ मिलकर मुख्तलिफ जगहों पे कैंप लगाएंगे। और डॉक्टर फरहान ईसा साहब रोटरी क्लब के गवर्नर हैं, इन्होंने कहा जी हम आपके साथ भरपूर ताउन करेंगे। तो इंशाल्लाह ये पूरा साल जो है कोशिश करेंगे पाकिस्तान के कोने कोने में जाएं और लोगों को अवेयरनेस दें, कैंप लगाएं, और जिस हद तक हम हेयरिंग एड प्रोवाइड कर सकते हो हेयरिंग एड प्रोवाइड करें। अभी जैसे कि हमने बताया कि हमारा गवादर में जो कैंप था वो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हिस्ट्री लिखी जाएगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमारे हाथ से ही काम लिया। रोटरी क्लब के ताउन से, पाकिस्तान नेवी के ताउन से वहाँ वो कैंप लगा और लोगों ने फ़ायदा उठाया और हमने वहाँ फ्री हेयरिंग एड लगाए। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये आपसे करना चाहूँगी कि आपने बताया कि क़ुव्वत समाज जो है वो दोबारा से भी बहाल हो सकती है, लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें कि जो बच्चे होते हैं किस हद तक बच्चे जो है वो पैदाइशी इस चीज़ से मुतासिर होते हैं या वो जब बड़े होते हैं थोड़े फिर वो मुतासिर होते हैं, ये क्या प्रोसेस है? असल में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तादाद का अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो मैं ये अंदाज़न बता रहा हूँ क्योंकि डेटा अभी तक हम पाकिस्तान में इकट्ठा बाकायदा नहीं कर सके हैं। तो 1000 में से तकरीबन 5 बच्चे ऐसे होते होंगे जो पैदाइशी तौर पे कम सुनने वाले या डेफ पैदा होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो बच्चे बड़े होते हैं, किसी बच्चे के कान में वैक्स है तो वो किसी डॉक्टर के पास चले गए, वो डॉक्टर अनट्रेंड डॉक्टर हैं, उन्होंने कान साफ करने की कोशिश की और कान के एयर ड्रम को डैमेज कर दिया और उसकी वजह से उनकी समात मुतासिर होना शुरू हो गई। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट होते हैं जब वो मेडिकेशन करवाते हैं तो उनकी समात मुतासिर हो जाती है। और आजकल हमारे बाइक के रोड एक्सीडेंट है, रोड एक्सीडेंट्स की वजह से भी अगर किसी को कान में इंटरनल इंजरी हो जाए उससे भी समात मुतासिर होती है। तो बेतहाशा असबाब है जिसकी वजह से समात मुतासिर हो रही होती है। इसी तरह जिस तरह मैंने बताया प्रेशर हॉर्न, शोर, एम्बुलेंस के हॉर्न, ये अच्छा आमतौर पे बड़ी गाड़ियों के प्रेशर हॉर्न, ये वो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जिसकी वजह से समात मुतासिर हो रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो इदारा है उनके जो स्टाफ है वो ज़्यादातर जहाज़ के आसपास काम करते हैं। सिविल एविएशन का इदारा है, ट्रैफिक पुलिस है, रोड पे जो हॉकर ठेले चला रहे होते हैं, तो ये शोर की वजह से इनकी समात बहुत मुतासिर हो रही होती है। हम कोशिश ये करें कि गैर ज़रूरी शोर को कंट्रोल करने की कोशिश करें। इसके अलावा आपने साफ़ी हज़रात देखे होंगे जब भी इनकी डेस्क बनाई जाती है कवरेज के लिए तो ऊपर लाउड स्पीकर लगा होता है जी। Yes, that's true. नीचे ही बैठे होते हैं तो इनकी समात इस तरह। वकील, अगर आप सिटी कोर्ट जाएं और वहाँ शोर देखें तो कान सहाफियों को आईएफबी भी बहुत लगती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अच्छा, इसी तरह सहाफी, वकील जो लोग 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं वकालत में, जो हमने हाई कोर्ट में, सिटी कोर्ट में कैंप लगाया तो उनकी समात मुतासिर सामने आई। इसी तरह जब हमने प्रेस क्लब में कैंप लगाया तो साफियों की समात मुतासिर नजर आई। इस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अच्छा ये मेरे लिए वार्निंग है। इस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कैंप लगाए तो वो लोग जो शोर वाले एरिया में काम कर रहे थे उनकी हेयरिंग डैमेज होती है क्योंकि हम जो प्रिकॉशंस हैं उनको यूज़ नहीं कर रहे होते।
اسی طرح جب ASF کے ساتھ ہم نے کیمپ لگایا تو ان کے سٹاف کو ہیئرنگ لاس آیا. تو یہ ہے کہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ہمیں استعمال کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے کانوں کو محفوظ رکھ سکیں, اور اس پہ سختی سے عمل کیا جانا چاہیے. اور خاص کر جو پریشر ہارن ہے, ان ہارن کو جو ہے جس طرح ہماری گورنمنٹ نے پابندی لگا رکھی ہے اس پہ اور سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے. ایئر واشنگ کس حد تک ضروری ہے؟ کیونکہ اگر ایسا آپ نے بتایا, ایئر ویکس کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا, تو کس حد تک ایئر واش کرنے کے حوالے سے ہی جو ہے وہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ اصل میں دیکھیے, اب ایئر واش عام طور پہ پاکستان میں یا تو نہیں ہوتے, یہ بہت کم جگہوں پہ ہو رہتے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ کان میں اگر ویکس ہوتا ہے تو اس کو سک کر لیتے ہیں, تو ہمیں واش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, ویکس ہمارا ریموو ہو جاتا ہے. کیونکہ واش کرنے کے دوران اگر ہم نے غلط سرنچنگ کر دی تو اس سے بھی ایئر ڈرم ڈیمیج ہو سکتا ہے, اور ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس کے ہو چکے ہوں گے. اچھا, ٹھیک ہے نا. تو اگر ہمارا ہارڈ ویکس ہے تو اس کو ہم پہلے سافٹ کریں, اس میں سوڈا گلیسرین ڈالی جاتی ہے. ڈالنے کے بعد ENT سرجن ایڈوائز کرتے ہیں کہ جی کچھ دن 4-5 دن یہ ڈالیں آپ مختلف اوقات پہ, اور جب یہ ویکس سافٹ ہو جائے گا تو آپ ہمارے پاس آئیں, ہم اس کو صاف کر لیں گے. تو انتہائی ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جب بھی کان صاف کروانے جائیں تو کسی پڑھے لکھے ENT سرجن کے پاس جائیں, عام لوگوں کے پاس نہ جائیں. دوسرا یہ کہ خود صاف کرنے کی کوشش نہ کریں. تیسرا ایک ریکویسٹ کروں گا میں کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ کم سنتے ہیں یا جو لوگ اعلیٰ سماعت استعمال کرتے ہیں ان کا ڈیٹا کسی بھی طرح ہمیں پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ہم گورنمنٹ سے باقاعدہ اس شعبے میں پلاننگ کروا سکیں. اگر ہمارے پاس یہ جمع ہو جائے گا ڈیٹا کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو کم سنتے ہیں یا نہیں سنتے, یا کتنے لوگ ہیں جو اعلیٰ سماعت استعمال کرتے ہیں, تو ہم بہتر طور پہ پلاننگ کروا سکیں گے آئندہ کے لیے. اچھا, لوگ آپ سے, کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی یہاں دیکھ بھی رہے ہیں, میرے پاس بھی میسیجز آ رہے ہیں آپ کے حوالے سے, کس طرح سے لوگ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ سیریسلی جن کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت. جی, میرا نمبر ہے 03332 6920 03332 6920. لوگ اس پہ میسیج کر سکتے ہیں, واٹس اپ کر سکتے ہیں, اور پلیز اگر میں فوراً کسی کا جواب نہ دوں تو وہ ناراض نہ ہو. جیسے ہی موقع ملے گا, یا ہم OPD کر رہے ہوتے ہیں, یا مجھے اس نمبر پہ واٹس اپ کر دیں اپنے مسائل, تو جیسے ہمیں موقع ملے گا ہم ان کو انشاءاللہ جواب بھی دیں گے, اور جو ممکن مدد ہوگی وہ مدد بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ سنو بولو اگر گوگل پہ سرچ کریں گے, یا شاہد اختر راجپوت آڈیولوجسٹ گوگل پہ سرچ کریں گے تو ہمارے ایڈریس اور نمبر آ جائیں گے, وہ ہمارے ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. یا تاج ویلفیئر ٹرسٹ یا روٹری کلب بے حنیف خان یہ ڈالیں گے تو یہ وہ ہمارے کانٹیکٹ سے جس تک ہم تک پہنچنا پورے پاکستان سے آسان ہو جائے گا. اور الحمدللہ اس سے پہلے جو آپ کے پروگرام ہوئے اس کے توسط سے دنیا بھر سے ہمیں کالیں بھی آئی ہیں, اور دنیا بھر سے لوگوں نے رابطہ بھی کیا ہے ہم سے. اچھا, دیٹس ریئلی امیزنگ. اور آپ لوگوں سے میں یہی کہوں کہ ہمیشہ یہی ہے کہ آج کا ہمارا دن بھی یہی ہے کہ 3 مارچ کا دن جو ہے وہ تمام لوگ ایسے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. ہم بہت زیادہ, جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز لگتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, ہمارے گھروں میں جو ہمارے بزرگ موجود ہوتے ہیں, ہم جب وہ ہمیں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہم بہت ہلکی آواز میں انہیں جواب دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ اگر ایک لفظ نہ سنے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے. تو ہم انہیں کس حد تک جو ہے, جب کیونکہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا تھا جب ہم چھوٹے تھے اور وہ ہمیں کچھ بول رہے ہوتے تھے تو ہم سمجھتے نہیں تھے, لیکن وہ ہم پر غصہ نہیں کرتے تھے. لیکن آج کے اس دور میں, آج کے اس معاشرے میں ہم اتنا آگے چلے گئے ہیں, ہمارے پاس 1 سیکنڈ کا ٹائم نہیں, ہم جلدی میں ایک بات کہہ دیتے ہیں, اور ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, دادا دادی موجود ہوتے ہیں, تو اگر وہ ہماری بات نہ سنے ہمیں فوراً سے غصہ آ جاتے ہیں, یہ کیا کر لیا آپ نے, سنا نہیں, میں نے تو ابھی کہا تھا. برائے مہربانی ان لوگوں سے تعاون کیجیے, ان لوگ وہ جو ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر وہ کم سن رہے ہیں تو آپ ان کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس دکھائیں. اگر ان کی قوت سماعت جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے, ان کی کہیں نہ کہیں ان کو پرابلم آ رہی ہے, تو آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ بہت آسان چیز ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے آپ گھر میں بیٹھ کر بھی ان کا جو ہے وہ اب ٹیسٹ کر سکتے ہیں, اور باہر بھی آپ جا کر جو ہے اگر زیادہ پرابلم آ رہی ہے تو آپ باہر جا کر بھی جو ہے وہ ٹیسٹ باقاعدہ کروا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں, آپ نے بتایا کہ کسی پڑھے لکھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے نا. اگر انسان, کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ کسی اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کریں, نہیں, ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی, اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہہ رہی ہوں, کسی کے بھی پاس جائیں اور جو بھی کانوں کا جو آلہ ہے
वो आप लगा दें, तो किस हद तक वो नुकसान दह होता है, क्योंकि हम बिना तहकीक किए, बिना किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करे हम कोई भी आला जो है वो अपने कान में लगा देते हैं, क्या उसकी वजह से भी क़ुव्वत समात जो है वो मुतासिर हो सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं, जिस तरह अभी आपने जो गुफ्तगू की उसमें आपने बताया कि जी हमें बुजुर्गों से किस तरह बात करनी चाहिए। तो जो लोग हेयरिंग एड यूज़र हैं या शुरू में हेयरिंग एड लगाना शुरू करते हैं या जो कम सुनते हैं, अगर उनसे हम बात करें तो हम अपनी रेट ऑफ स्पीच स्लो रखें, मतलब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आपके, तो हमारे सेंटेंस को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो प्लीज़ अपने बुजुर्गों से जो कम सुनते हैं या आला लगाते हैं इस अंदाज में बात करें ताकि वो कम्युनिकेशन में हमारे साथ शामिल हो जाएं। अगर हमारा रेट ऑफ स्पीच ज़्यादा होता है तो बात स्किप कर जाती है, उनकी समझ में नहीं आती है। ये तो एक मशवरा। दूसरा ये कि आपका सवाल क्या था कि ये जो आले होते हैं वो किस हद तक हमारे नुकसान, ये हम जो आला अगर बाजार से खरीदते हैं तो ये हमें पता नहीं होता कि हमारा हेयरिंग लॉस कितना है, हमारे हेयरिंग लॉस का लेवल क्या है और आला हम किस लेवल का खरीद रहे हैं। अच्छा, ये जो आले होते हैं जब अपने कान में लगाते हैं तो हमारे कान में शोर आता है, हम सही से सुन नहीं रहे होते। अगर हम ज़रा सा भी डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, हमारे कान में शोर आता है, तो मजबूरी में सस्ता होने के लिए उसको इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी समाज को इतना मुतासिर करता है कि फिर हम किसी और आले को लगाने के काबिल नहीं रहते। बिल्कुल, आपके पास जो है वो ज़रूरी है कि आप एहतियात करें। हमारे साथ डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब मौजूद थे। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, और यहाँ पर एक हुआ है छोटा सा ब्रेक का वक्त हुआ है, तो कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।